हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खामोशी छा जाती है। भाई मैं भी आपका मेहमान हूँ, बिना दावत के नहीं आया हूँ, पोस्टर में नाम भी शाया हुआ है, मोहब्बत से कह तो दीजिए सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। जब सबा बूए गुल सूंघाती है, प्यारे आका की याद आती है। जब सबा बूए गुल सूंघाती है, प्यारे आका की याद आती है, और नाते पाके रसूल सुनने से जिंदगी झूम झूम जाती है। नाते पाके रसूल सुनने से जिंदगी झूम झूम जाती है। तोतिए चमनिस्तान मुस्तफ़ा हसन गौसो रज़ा जनाब कैफ चिश्ती साहब सीतापुरी को आपने से बात किया। दरअसल ये प्रोग्राम का सीज़न चल रहा है, टाइम चल रहा है, वक्त चल रहा है, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। आवाज़ मुतासिर लेकिन अशार अच्छे थे, आपने मोहब्बत से नवाजा, सरफराज किया। कारी शाहिद ये जनाब मोहतरम शाहिद साहब किबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अराकीन का एक एक फ़र्द, एक एक नौजवान वॉलंटियर हजरात सब के सब कोशां हैं कि जलसा बहुत कामयाब, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बज़्म है, सरकार के नाम का जलसा है, कितना कामयाब है और उनके दीवाने किस दर्जा मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन कह दें आप हजरात। मिंबर उलमाए किराम से लबरेज है। अब बिला ताखीर हमारी जमात का आइडियल खतीब काफ़ी देर से मिंबर नूर पे जलवाबार है, तशरीफ़ फरमा है। अब मैं नहीं चाहता कि वक्त और बर्बाद किया जाए। तमाम उलमाए किराम के हवाले से, शोराए किराम के हवाले से दो तीन शेर नौशाद भाई मैं पहुंचा दे रहा हूं। और ये हम देख रहे हैं कि फुरकान भाई बता रहे थे अभी, बरकाती साहब, और मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया वाले हमारे भाई तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका मुकम्मल तौर से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं, मशकूर हूं। वो लोग बैठे हुए हैं और आप हजरात मुकम्मल तौर से जलसे को बुलंदियाँ अता कर रहे हैं। मुलाज़ा फरमा ले एक मतलब अल्लामा मंजूर साहब के हवाले से और तमाम अहबाब के हवाले से कि हैं जहाँ कुदसी दुरूदों का लिए तोहफ़ा शरीफ। अगर आप हजरात को लज्जत महसूस हो तो सरकार के नाम पे बोल दें या रसूल अल्लाह। हैं जहाँ कुदसी दुरूदों का लिए तोहफ़ा शरीफ, किस कदर है शान वाला गुंबदे खजरा शरीफ। जलसा कभी अनाउंसर से या शायर से या खतीब से कामयाब नहीं होता। कसम खुदा की अगर सरकार के सच्चे उशाक बैठे हों मजमे में और वो बोल दिया करें, नारा लगा दिया करें, जलसा बेपनाह कामयाब होता है। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। हैं जहाँ कुदसी दुरूदों का लिए तोहफ़ा शरीफ, किस कदर है शान वाला गुंबदे खजरा शरीफ। अब शेर सुने कि बिल यकीन उस शख्स पर नारे जहन्नम है हराम। खुदा के वास्ते कर दीजिए आप हजरात, अपना काम बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। बिल यकीन उस शख्स पर नारे जहन्नम है हराम, पढ़ लिया है सिद्क दिल से जिसने भी कलमा शरीफ। बिल्कुल सैले मुमतना के अशार अगर उलमा न बोले तो आप समझ जाइए कि यहाँ बोलना रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर ये धीरे से भी बोल दें सुभान अल्लाह तो आप उछल के कहिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये कौम के मुक्तदा हैं। मुक्तदी उस वक्त तक नहीं बोल सकती है जब तक मुक्तदा नहीं बोल सकते। इसलिए आप सबसे गुजारिश है दस्त बस्ता के जलसे को कामयाब करने के लिए कम से कम इतना करम और एहसान फरमा दें, तबस्सुम फरमा दें, सुभान अल्लाह कह दें, धीरे से ही सही, ताकि उन लोगों को एक रास्ता मिल जाए। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह देख रहे हैं अब ये लोग बोल रहे हैं, आपको कैसे बोलना चाहिए? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। है जहाँ कुदसी दुरूदों का लिए तोहफ़ा शरीफ, किस कदर है शान वाला गुंबदे खजरा शरीफ। बिल यकीन उस शख्स पर नारे जहन्नम है हराम, पढ़ लिया है सिद्क दिल से जिसने भी कलमा शरीफ। अल्लाह अल्लाह हो गए हैं देखो 1400 बरस। बहुत बड़ा शेर। अल्लाह अल्लाह हो गए हैं देखो 1400 बरस, आज भी महफूज है सरकार का जुब्बा शरीफ। अल्लाह अल्लाह हो गए हैं देखो 1400 बरस, आज भी महफूज है सरकार का जुब्बा शरीफ। अहले सुन्नत वाले यहाँ बैठे हैं और हमारे देखिए शकील साहब इनाम से नवाज रहे हैं। आप कम से कम सुभान अल्लाह ही कह दीजिए। ये वहाबी तो शराफत से नहीं आएंगे बाज, ये वहाबी तो शराफत से नहीं आएंगे बाज, इनको समझाने की खातिर लाइए कोड़ा शरीफ। ये वहाबी तो शराफत से नहीं आएंगे बाज, या यूं भी पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये वहाबी तो शरारत से नहीं आएंगे बाज। ये वहाबी तो शरारत से नहीं आएंगे बाज, इनको समझाने की खातिर लाइए कोड़ा शरीफ। हजरत अहमद रजा से हजरत हसान तक, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अहमद रजा से हजरत हसान तक नात का है सिलसिला दर सिलसिला शजरा शरीफ। नात का है सिलसिला दर सिलसिला शजरा शरीफ। अब आइए दोस्तों, कुफ्र के खेमे गिर जाएंगे, बातिल जाने वाला है, फिर भी आप हजरात की ज़बान पे सुभान अल्लाह नहीं आने वाला है। आप क्या कल जाके सुभान अल्लाह कहेंगे? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुफ्र के खेमे गिर जाएंगे, बातिल जाने वाला है,
جس سے چمک جائے گا زمانہ چاند وہ آنے والا ہے۔ محشر میں سب پیاس کے مارے آپس میں کہتے ہوں گے کیا غم نہ کرو بس ساقی کوثر پیاس بجھانے والا ہے۔ میدان محشر اور قیامت میں جو پیاس لگے گی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے جو بجھائیں گے، یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہاں جو پیاس لگی ہے خطابت والی پیاس، اس کو بجھانے کے لیے ہماری جماعت کی ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہم، جن کی خطابت میں کبھی سیل آتش، کبھی جوئے آگ، کبھی رختہ شعلہ شرر، کبھی جگر لالا میں ٹھنڈک پہنچانے والی شبنم، تو کبھی عشق و وفا کی غیرت آپ ملاحظہ کریں گے۔ وہ شخصیت وہ ہیں جنہیں پوری دنیا سنیت عقیدت و احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حافظ حدیث حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ قادری مد ظلہ النورانی لکھنوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نعرہ لگا کر کے بتا دو کہ لکھنؤ کے خطیب کا کس طرح سے ہم استقبال کرنا جانتے ہیں، کتنی ہم قدر کرتے ہیں، یہ آپ آج ظاہر کر دو، ثابت کر دو۔ نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے ذرا بخل سے کام لے رہے ہیں، محبت سے ذرا آپ بھی بول دیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، مسلک اعلیٰ حضرت احمد سرکار اویس ملت، سامعین اہل سنت حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ۔ رسول پاک کی توقیر سنیے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ رسول پاک کی توقیر سنیے، کلام پاک کی تفسیر سنیے، منور ہوں گے ذہن و دل تمہارے، میاں منظور کی تقریر سنیے۔ لہ خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ، سنی من نعرہ اللہ اکبر می ظلم، دمز ابو بکر و عمر عثمان و حیدر می ظلم، قادری من نعرہ یا غوث اعظم می ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، قادری من نعرہ یا غوث اعظم می ظلم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم می ظلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ حق حمدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ، وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعترتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر گفت و شنید سے ما قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت منبع ہدایت جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، غلامانہ عاشقانہ انداز میں یہاں سے وہاں تک مل کر ایک ساتھ باواز بلند درود شریف کا نذران محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوسٹر میں دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں نے اس آیت کو آپ کے قوت سماع کے حوالے کرنے کی سعادتوں سے مستفیض ہوا،
کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع کے تو برخلاف آیت ہے. بہت ساری آیتیں تھیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بہت ساری آیتیں تھیں، لیکن یہ تو الٹا انہوں نے انتخاب کیا ہے. میں آؤں گا اسی موضوع پر. وقت کا دامن قلت گیر ہے. میں آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا سنیں گے، کہاں سے سنیں گے. ابھی جناب محشر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے. تو جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے غور کیا کہ یہ جملہ انہوں نے مطلقاً کہا ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ. بھائی علماء بھی تو اس میں آئے، خاموشی میں، سکوت میں. تو علماء تو جانتے ہی ہیں کہ جہاں مصباحیوں کا ذمہ غفیر ہو وہاں اندھیرا کہاں رہے گا. تمام مصباحی حضرات تشریف فرما ہے، سب کا تعارف فردن فردن کیا جائے گا تو وقت ضائع ہو جائے گا. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ محشر کے نام سے تو بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں. روز محشر کی جاں گداز بوت، اولین کرشی سے نماز بوت. اچھا خاصا آدمی مسکرا رہا ہو، قیامت کا بیان شروع کر دیجئے، محشر کا نام لے لیجئے تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. تو محشر آپ کا نام ہے، اس لیے لوگ ڈر جاتے ہیں محشر کے نام سے، کیونکہ وہاں حساب و کتاب دینا ہے، سب کچھ ہوگا وہاں. لیکن سنیوں، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں تو دامن رضا ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ وہ بریلی ہے جس کی فضا میں فقہ ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ ارے تم تو مومن ہو. اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ یہ تو برورہ ہے. یہ مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کی آگ مومن کے عشق سے پناہ مانگے. کیوں فکر کرتے ہو؟ جہنم میں جانے والے اور لوگ ہیں، تم کھلے مزاج کے ہو، کھلا عقیدہ رکھتے ہو، کھلی بات کرتے ہو. فکر کریں بند والے. اور علماء کیوں خاموش رہیں؟ ان کے لیے آپ سبحان اللہ کہو نہ کہو، دعا مانگو نہ مانگو، لاکھ برائی کرو، لیکن ان کے لیے تو مچھلیاں دعا کرتی. تو اب بولو گے؟ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. غور کریں آپ ذرا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ تو جذبہ ہمارے علماء کو الحمدللہ. لیکن میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں. محشر صاحب، آپ ذرا دیکھیں دور خیر القرون سے لے کر اب تک منکرین زکوٰۃ نے بھی نماز کا انکار نہیں کیا. مجوسیوں نے بھی نماز کا انکار نہیں کیا، اور جتنے فرقے ہیں کسی نے نماز کا انکار نہیں کیا. پڑھتے سب ہیں. تو اب ہم پڑھنے والے کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے اس کے ساتھ جس نے بچایا ہو. تو جب بچانے کی بات آتی ہے تو میں ادھر ادھر گھوم کے کہاں جاتا ہوں؟ جب پڑھنے والے تو بہت لوگ. قرآن کی آیت میں پیش کر دوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ٹائم نہیں ہے پوری آیت پڑھنے کے لیے، اشارہ میں کر کے گزروں گا.
اعمال برباد ہو گئے لوگوں کے، تو ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس راستے سے چلیں جہاں ایمان بھی بچ گیا، عقیدہ بھی بچ گیا، اور وہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، وہ ہے بریلی شریف۔ شفقت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شفقت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہر ہی لے جائے گا۔ کیوں بھٹکتے ہو؟ اب لگا ہے کہ جلسہ شروع ہوا ہے، اور اس لیے شروع ہوا کہ ہم بریلی شریف سے چلے تو شروع ہوا۔ دیکھو، جب اعلیٰ حضرت کا کرم ہوتا ہے تو سنی کے دل میں، ایمان میں، جب اعلیٰ حضرت کا کرم ہوتا ہے تو سنی گرم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر سنو لیکن اچھے طریقے سے سنو۔ جناب محشر صاحب نے بہت کوشش کیا بیدار کرنے کے لیے۔ فکر نہ کرو، لفظ محشر پہ اتنی باتیں میں نے کہہ دی کہ فکر نہ کرو تم محشر کی، جہنم بھی تم سے، جہنم کی آگ بھی تم سے قیامت کے دن خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن بھی میں پیش کر سکتا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ زور سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ میرے موضوع کا انتخاب جس نے بھی کیا اچھا کیا، اختیارات مصطفیٰ، اور جس آیے کریمہ کو میں نے آپ کے قوت سما کے حوالے کرنے کی سعادتوں سے میں مستفید ہوا، اس کا ترجمہ اتنا مشہور ہے، اور ترجمے کی تو بات چھوڑیے، شاید کوئی ایسا جلسہ ہو جو اس آیت سے خالی رہتا ہو۔ ترجمہ کیا؟ آیت پڑھ دیا، ترجمہ نہیں، ترجمانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشہور آیت ہے۔ لیکن جلدی جلدی چلو، ٹائم بہت کم ہے۔ میرا جو موضوع انتخاب کیا گیا، اختیارات مصطفیٰ۔ پہلے تو بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا پرانا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرما، خالق کل نے، جملے پہ غور کریے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یا رسول اللہ، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ آیت کریمہ کی جو میں نے تلاوت کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اختیار مصطفیٰ پر بے شمار آیتیں میں پیش کر سکتا تھا، چونکہ بڑوں کی دعائیں ہیں کہ میں حافظ بھی ہوں، اور لوگ گواہ بھی ہیں کہ ہم 4 دن میں سناتے بھی۔ اس عمر میں بہت آیتیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، اے محبوب، بولو، اے محبوب، اے میرے پیارے، اے مزمل والے، اے مدثر والے، اے طٰہٰ و یاسین، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بس یہی بات ختم کرتے ہیں۔
میں غور و فکر میں ہوں کہ جو ورفانہ ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تھوڑا عالمانہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی جادو کر رہے ہیں، کوئی منتر پڑھ رہے ہیں، آپ کے دماغ سے بات اوپر نکل جائے. میں علماء سے ہی لے کر انشاءاللہ آپ کو دوں گا. ورفانہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. کہیں رب نے اپنی وحدانیت کو، قدرت کو بتانے کے لیے، تخلیق کو بتانے کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. جیسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں میں نے کہا رب نے، بس اس جملے کو یاد رکھو. اور جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات آئی تو ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا. یہ جمع متکلم ہے، وہاں واحد متکلم ہے. واحد متکلم میں رب نے فرمایا میں نے کیا. تو آپ ذرا بتاؤ، ایک چھوٹی سی مثال لو. اگر آپ کسی چیز کے لیے دعویٰ کریں کہ میں نے کیا ہے، وہ بات الگ ہو گئی. اگر آپ کہیں ہم نے کیا ہے، آپ دعویٰ کریں کسی چیز پر، تو کیا اس میں کچھ باقی رہ جائے گا؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے کیا. جب رب نے فرمایا کہ ہم نے مصطفیٰ کو بلند کیا، تو بلندی میں اختیار ہے یا نہیں؟ تھوڑا عالمانہ بحث ہے. بلندی میں اختیار ہے یا نہیں، پاور ہے یا نہیں، طاقت ہے یا نہیں، قدرت ہے یا نہیں؟ رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو ہم نے بلند کیا. زمین کی بات آئی تو رب نے فرمایا زمین میں نے پیدا کیا. آسمانوں کا ذکر آیا، آسمانوں کو میں نے پیدا کیا. جنت کو میں نے پیدا کیا، دوزخ کو میں نے پیدا کیا. ہواؤں کی بات چلی میں نے پیدا کیا، پھولوں کی بات چلی میں نے پیدا کیا، فرشتوں کی بات چلی میں نے پیدا کیا، چاند کی بات چلی میں نے پیدا کیا، ستاروں کی بات چلی میں نے پیدا کیا، قندیلوں کی بات چلی میں نے پیدا کیا، قمر کی بات چلی میں نے پیدا کیا. لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی بات آتی ہے، مصطفیٰ کی بلندی کی بات آتی ہے، تو رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے بلند کیا، بلکہ رب کہہ رہا ہے اے میرے بندو سن لو، ہم نے مصطفیٰ کو بلند کیا ہے. تو رب کا جو ہم ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے دم سے بھی اعلیٰ ہے. ہم نے بلند کیا. ہم نے بلند کیا. اب ذرا غور کر لو، رب قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن رب کا فرمان. رب قرآن میں فرما رہا، قرآن رب کا فرمان. سنیوں کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان اسی بات پر، صدیق اکبر کا ایمان، فاروق اعظم کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، تابعین کا ایمان، تبع تابعین کا ایمان، تمام ائمہ مجتہدین کا ایمان، بلکہ یہ کہہ لیجئے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کا ایمان قرآن پر. قرآن میں رب نے کہا ہم نے مصطفیٰ کو بلند کیا. اور یہ وہابی دیوبندی مصطفیٰ کے اختیارات کو ڈھونڈ رہے ہیں. اختیار ملا کہ نہیں ملا؟ کتنا ملا؟ ارے میں نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے اختیار مصطفیٰ ہی پتہ کرنا ہے تو کسی جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے سینے میں ذرہ برابر ایمان ہے تو تو کھڑا ہو جا مسجد میں اور رب کی بارگاہ میں پوچھ اے میرے پروردگار تو بتا مصطفیٰ کو اختیار ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، بات اختیار مصطفیٰ کی ہے، پتہ کرنے مسجد میں جائیں. میں نے کہا اس لیے میں نے کہا مسجد میں یہ لوگ زیادہ جاتے ہیں اور کام کچھ نہیں، تبلیغ کے نام پر ہوا چھوڑتے ہیں. وہاں ہوا چھوڑتے ہیں. میں نے کہا نمازوں کو سامنے رکھ. اور یہ اتنی آسان سی بات ہے،
پڑھا لکھا ہو تو نماز پڑھتا، جاہل ہو تو نماز پڑھتا، بچہ ہو تو نماز پڑھتا، بوڑھا ہو تو نماز پڑھتا، جوان ہو تو نماز پڑھتا، عربی ہو تو نماز پڑھتا، عجمی ہو تو نماز پڑھتا۔ جملے اول میں نے کہہ دیا ہے تمام فرقے والے نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز سے پوچھو اے نماز تو بتا اختیارات مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کو اختیار ہے نہیں، پاور ہے کہ نہیں ہے؟ تو نماز تو یہی بولے گی اے مجھ کو پڑھنے والے لوگوں سن لو، دفتر قدرت میں 50 وقت کی نماز ہے۔ معراج کی رات نماز فرض ہوئی، جلدی جلدی میں چلوں، اور اللہ کے رسول پر جب نماز فرض ہوئی، مصطفیٰ معراج میں نماز کا تحفہ لائے، تو جب اس کی تفصیل میں نے حدیث میں دیکھی تو صدیق اکبر یہی فرماتے 50 وقت کی نماز، عمر فاروق اعظم نے یہی فرمایا 50 وقت کی نماز، عثمان غنی نے یہی فرمایا 50 وقت کی نماز، حضرت علی نے یہی فرمایا 50 وقت کی نماز، امام حسن نے یہی فرمایا 50 وقت کی نماز، امام حسین نے یہی فرمایا 50 وقت کی نماز، امام زین العابدین نے کربلا میں یہی فرمایا 50 وقت کی نماز۔ لیکن آپ ذرا غور کرو، اول سے لے کر آخر تک جب آپ حدیثوں کو پڑھو گے، علماء کے قریب جاؤ گے تو وہی جواب ملے گا کہ نماز 5 وقت کی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، 50۔ فَأُمِرْتُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ كُلَّ يَوْمٍ، میرے نبی نے فرمایا مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ توجہ کریے گا، توجہ ہے نا؟ کئے وقت تھی؟ تو ایسا نہ ہو کہ کل سے یہی کرنے لگو، تب تو لفڑا ہو جائے گا۔ 50 وقت کی نماز بخاری کی حدیث گواہ، مسلم کی حدیث گواہ، ابو داؤد کی حدیثیں گواہ، اور وہ حدیثیں جو امام مسلم نے نہیں لیا، امام بخاری نے نہیں لیا، ان حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ المستدرک۔ یہ اصطلاح یاد رہے، امام بخاری نے، امام مسلم نے صحیح ہونے کے بعد جن حدیثوں کو نہیں لیا، حاکم المستدرک میں وہ حدیثیں ہیں۔ المستدرک، غور کرو ذرا، توجہ ہے نا؟ واقعہ آپ بار بار سنے، واقعہ بتانا مقصد نہیں، مصطفیٰ کا اختیار بتانا مقصد ہے۔ اور سامنے میں نے ایسا زینہ رکھا جس پر ہر آدمی آسانی سے چڑھ جائے، یہ نہیں کہ عقل سے بات اوپر چلی جائے۔ 50 وقت کی نماز رب نے فرض کیا امت رسول پر، حدیث ہے فرجعت الى ربک فاسألہ التخفیف، بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، نمازیں زیادہ ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں مولا میری امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، کم کر دیا جائے۔ مصطفیٰ گئے، کم ہوتی رہیں، 10 کر کے کم ہوتی رہیں، کم ہوتی رہیں، کم ہوتی رہیں، لاسٹ میں کتنی بچی؟ 50۔ لاسٹ میں کتنی بچی؟ 5۔ میں جان بوجھ کر ایسا بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ہماری طرف مخاطب ہے یا نہیں۔ کتنی کم ہوئی؟ غلط بات۔ کتنی کم ہوئی؟ علی گڑھ کے پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا کسی دور میں، دیکھا، غور کریں آپ ذرا، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 45۔ میں سمجھاؤں؟ 5 لکھو، اس کے بغل 0 لگاؤ، میں کہوں گا 0 کم ہوا، ہم کہیں گے 0 کم ہو گیا، 5 بچا۔ 50 لکھنے کے بعد 0 کاٹ دو، کتنا بچا؟ بولو 5 نا؟ تو کیا کم ہوا؟ بار بار مصطفیٰ گئے، کم کیا ہوا؟ 0 کم ہوا، باقی کتنا بچا؟ اتنا گڑی تو جانتے ہو لکھنؤ ہے نا، چاہے ادھر سے کہو چاہے ادھر سے، سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں، پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک بار اور جائیں، مصطفیٰ نے کہا مجھے حیا آتی ہے،
ورنہ ایک پھیرا اور لگا دیتے تو وضو نماز سے چھٹی مل جاتی. تو پھر مسجدوں کا کیا حال ہوتا, امام صاحب کا کیا حال ہوتا. اور تم لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. نہیں, مرضی مولا. دیکھو کتنی فرض ہوئی تھی, 50. اب مصطفیٰ گئے, بار بار گئے. کس کے کہنے پر؟ حضرت موسیٰ کے. توجہ کریے گا اس جملے پہ. کس کے کہنے پر؟ حضرت موسیٰ کون ہے؟ نبی. توجہ ہے نا. حضرت موسیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آخری نبی ضرور ہے, لیکن رب نے ان کو محبوب بھی بنایا اور اختیار بھی دیا ہے. تو وہ نبی جو دفتر قدرت میں 50 نمازوں کو 5 کروا سکتا ہے, تو قیامت کے دن ہم عاصیوں کے گناہوں کو معاف بھی کروا سکتا ہے. تو نماز کم ہوئی کس سے؟ مصطفیٰ کے اختیار سے. مصطفیٰ کے. اور یہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہے, ایک نبی کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا. یہ نبی کا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ صدیق اکبر کا, یہی عقیدہ فاروق اعظم کا, یہی عقیدہ عثمان غنی کا, یہی عقیدہ مولا علی کا, یہی عقیدہ امام حسن کا, یہی عقیدہ امام حسین کا, یہی عقیدہ امام زین العابدین کا, یہی عقیدہ غوث اعظم کا, یہی عقیدہ غریب نواز کا, اور یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا. ارے امام اہل سنت, آپ نے کئی سال پہلے یہ کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ دعویٰ ہے, دعویٰ. اختیار مصطفیٰ پر یہ دعویٰ ہے. اور سن لو, اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ ایک مصرع لے لو, مہینوں اس پر آپ تقریر کریں گے. وہ خود امام, اور ان کا کلام الامام ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ دعویٰ ہے کہ ہو مالک کے حبیب. یہ اس کی دلیل ہے, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ اس کی تفصیل. مطلب امام اہل سنت مطلب تو کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنا کر محبوب خدا کو مالک و مختار بنا دیا. یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کہے اور رب کہے نہیں یہ میرا, یہ تمہارا, یہ تمہارے حصے کا, یہ میرے حصے کا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے, اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے. آیت سنو, من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. سند ہے, من یطیع الرسول فقط اطاع. اور فاقہ کب استعمال ہوتا علماء سے پوچھو. جاء خالد, خالد آیا, جلست بیٹھ گیا, صوفہ جلست پہلا گھوما, افا جلست فوراً, وقفہ نہیں. یعنی مصطفیٰ جو کہہ دیں رب فوراً قبول کر لے. جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ مستجاب الدعوات ہو جائے. تو نمازوں نے جواب دے دیا نا کہ مصطفیٰ اختیار والے ہیں. تو ان بےایمانوں سے پوچھو کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو اور مصطفیٰ کے اختیار کو مانتے نہیں ہو. تم نمازوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہو. تمہاری نمازیں تجھ کو کیا کہتی ہوں گی؟ یہی وجہ ہے 60 سال نماز پڑھا, 70 سال ادا کیا نمازیں, لیکن جب سنیوں کے جلسے میں اندھیرے میں کھڑا ہو گیا تو پتا چل گیا بدبو سے کہ وہاں بھی ہے. پتا چل جا, چہرے پہ نور نہیں ہوتا. نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں,
تو اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز نے یہ ثابت کر دیا مصطفیٰ کو اختیار ہے. اور جلدی سے میں چلوں، میشر صاحب توجہ ہے، غور کریں آپ، علماء پشت پناہی فرما رہے ہیں، غور کریں آپ. اچھا نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.